नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 62, सूरत आले इमरान, आयत नंबर 5 to 10। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दी वला फिस समा। बेशक अल्लाह ताला पर ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं। ज़मीन व आसमान की ज़र्रा बराबर भी जगह ऐसी नहीं जो उससे ओझल हो। क्या बताना मकसूद है यहाँ? नंबर 1, कायनात को जानने वाला ही इंसानों की हदायत का इंतज़ाम कर सकता है, जिसका इल्म कामिल हो, मुकम्मिल हो, क्योंकि अल्लाह के अलावा बाकी सबका इल्म कैसा है? अगर हम दुनिया के सब इंसानों की इल्म की डिग्रियां जमा भी कर ले तो अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में इतना भी नहीं जितना समंदर में से एक कतरा बराबर। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। तो बहुत थोड़ा, तो जिसके पास कतरा है वो सही रहनुमाई करेगा या जिसके पास समंदर है? तो असल में अल्लाह के साथ किसी के इल्म का कोई मुकाबला ही नहीं। यहाँ सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको बात समझाने के लिए बताया है। तो किसी का भी इल्म कामिल नहीं हो सकता, वो किसी भी शोबे में हो, उसे मुकम्मल अबूर हासिल नहीं होती। तो अल्लाह से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं, अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। तो उसने अपने इल्म की बिना पर हमको ये हदायत दी है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस हदायत को कबूल करें और अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक कर लें। इसमें कामयाबी है और इसके ख़िलाफ़ जाने में ही नुकसान है, और उसकी बात ना मानने पर सज़ा भी है। तो इस जो है आयत का यहाँ पे मफ़हूम है कि अल्लाह से जो है कुछ भी छुपा हुआ नहीं, लिहाजा उसने तुम्हारी हिदायत के लिए किताब उतारी है। उसको पढ़ना और उसको समझना और उसको सीखना, उसको जानना और उसके मुताबिक अमल करना, इसी में इंसान की कामयाबी है। और दूसरा ये कि अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेगा, कहीं भागना चाहोगे, कहीं छुपना चाहोगे, तो फिर भाग ना सकोगे। कोई जगह पनाह देने वाली नहीं, क्योंकि सब तो उसी का है, मालिक ही वही है। कुछ लोग दीन नहीं पढ़ना चाहते, बड़ी मुश्किल से उन्हें लाया जाता है कि पढ़ लो पढ़ लो। वो भागते हैं, उससे चले भाग जाएं। कहाँ जाएंगे भाग कर? अल्लाह से कोई भी नहीं छुप सकता, वह हर चीज़ को जानता है। वो अल्लाह, उसकी शान क्या है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। वो अल्लाह जो माँ के रहम में तुम्हारी सूरतें बनाता है जिस तरह चाहता है। कहाँ बनाता है? 3 पर्दों में। किस तरह, किन तहों में होते हैं? किस तह में? रहम के 3 पर्दे के अंदर बच्चा होता है, वो अंधेरी कोठरी, एक के ऊपर एक कवर, उसके अंदर ये तस्वीर बनती है। और किस तरह से बनती है? हैरान कुन है, कैसे एक सेल से इंसान बनता है। तो ये बनाता कौन है? वो खुद बहुत नहीं बनता। और हर शक्ल जो ये आप देखते हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ है इंसानों की, ये भी हैरान कुन है। एक घर में बहन भाइयों के बीच में कितना फ़र्क आता है। हर एक के नक्शे देखें मुख्तलिफ हैं। कभी गौर किया अल्लाह की कुदरत पर कि कैसे उसने ये सब किया? जैसा वो चाहा उसने बनाया। कहाँ बनाया? रहमों के अंदर। ये दरअसल उसकी कुदरत और हिकमत है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही गालिब है, हिकमत वाला है। अब ये बात पिछली आयत से भी मुतल्लिक है कि उससे कोई चीज़ छुपी नहीं, हत्ता कि माँ के पेट में 3 पर्दों के अंदर जो बनता है वो भी उससे नहीं छुपा हुआ। और जिसको चाहता है जैसी चाहता है सूरत देता है, जिसको चाहता है लड़का बनाता है, जिसको चाहता है लड़की बनाता है। जिसे चाहे वो खूबसूरत बनाए और जिसे चाहे बदसूरत। किसी को काला रंग और किसी को गोरा रंग दे, किसी का कद लंबा या कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई मुकम्मल और नामुकम्मल, जैसे चाहे बनाए। उसकी कुदरत है,
اور اس میں سبھی شامل ہیں، خواہ پیغمبر ہیں اور خواہ عام انسان ہیں، کیونکہ لوگ دیکھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا اور کبھی خدا کہتے ہیں۔ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، بنے، انہیں تو خدا نے بنایا۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیات جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد نجران کے سامنے پڑھی تھی، اور صرف صورت ہی نہیں بناتا بلکہ اس کی زندگی، موت، رزق سب لکھ دیتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے اتاری ہے یہ کتاب۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، پھر ساتھ ہی آتا ہے اس نے ہی کتاب اتاری ہے، کیونکہ جب اللہ کی صفات سمجھ میں آتی ہیں تو پھر اس کی اس کتاب سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے پھر انسان اس کتاب کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ساری دنیا ایک طرف، سارے کام ایک طرف، ساری مصروفیات ایک طرف، لیکن یہ کتاب ایک طرف، کیونکہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ جو اسے چھوڑتا ہے وہ اللہ کی ناقدری کرتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتا، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو اس کی قدرت کو جان لے پھر وہ اس کتاب کو تھام نہ لے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے، باقی ہر چیز اس کی کریشن ہے، کوئی چیز نہیں اس جیسی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار صفات کے بعد کہتے ہیں کیا، هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے۔ سوچو کہ وہ کون ہے یہ اتارنے والا، اور اس نے کیسی یہ کتاب اتاری ہے۔ اس نے منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات تو محکم ہیں، مضبوط آیات ہیں، اور محکم کا لفظ جو ہے حکم سے ہے، یعنی جن کے اندر احکامات پائے جاتے ہیں، جن میں واضح طور پر کمانڈز ملتی ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں، یعنی وہ آیات جن میں احکامات ہیں، واضح ہدایات ہیں، ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو ایسی جو آیات ہیں ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی کہ ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے سمجھ کے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو متشابہات ہیں، فرمایا وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ ہیں جو متشابہات ہیں۔ اب دیکھیں جو متشابہات ہیں اس کو آپ ایک اور طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان ہونے کی حیثیت سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم انہیں آسانی سے جو ہے ریلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جو ان چیزوں سے متعلق ہیں جنہیں سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ مثلا جن آیات میں سورج، چاند، ستاروں کا ذکر ہے، کیا وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ سب کو پتہ ہے کہ سورج سے کیا مراد ہے، سورج ہے۔ اسی طرح بے شمار آیات ہیں جو کائنات میں غور و فکر کے بارے میں ہیں، لیکن کچھ آیات ہیں جیسے وہ آخرت کے بارے میں ہیں، مثلا جیسے جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں، جن کو ہم چھو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں۔ جیسے جنت کے بارے میں کہ کوئی ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، مگر ہم پھر بھی اس کا قیاس کرتے ہیں دنیا کی چیزوں سے، پھلوں سے، سامان سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی عموماً کوئی نہ کوئی چیز ہمارے ذہن میں آ ہی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، کوئی نہیں جانتا، کسی چیز سے آپ اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن لفظ جیسے ہاتھ ہے تو لگتا ہے ہاتھ ہی ہے، ایک جیسی چیز ہے، مگر ایسا نہیں۔ تو یہ چیزیں کس میں آتی ہیں؟ متشابہات میں۔ ہم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم وہاں پہنچ کر دیکھ نہ لیں۔ اب پل صراط ہے، اس کے بارے میں ہر ایک کی الگ سوچ ہوگی، جہنم کے لیے الگ۔ تو دو طرح کے قرآن میں مضامین ہیں، ایک معلوم دنیا کے بارے میں اور دوسرا غیبی دنیا کے بارے میں۔ محکمات جیسے تاریخی واقعات ہیں، کائنات کی نشانیاں ہیں جو قابل ادراک ہیں، تو وہ کتاب کی اصل ہیں، اور جو متشابہات ہیں
جو متشابہات ہیں وہ غیبی امور سے متعلق ہیں جو ناقابل ادراک ہیں، جن کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے، اور یہ کہ ان دونوں کی ضرورت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جو حق نہیں چاہتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں متشابہ آیتوں کے فتنے کی تلاش میں، اس کی تعویل میں، منمانی تعویل کے منمانا مطلب نکالنے کے لیے۔ مثلا قیامت کے بارے میں چیزیں ہیں، نزول عیسیٰ کے بارے میں اور کچھ چیزیں ہیں، تو وہ ان کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹایا جا سکے، کیونکہ لوگ اگر پڑھ کر سیدھے سیدھے عمل کرنے لگیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر لوگوں کو پھیرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم قرآن کو مانتے ہو، اس میں تو یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو بھٹکانا، کیونکہ وہ منمانا مطلب نکالتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ جنت یا جہنم یا ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کی ریالٹی کچھ نہیں ہے، یہ ایک صرف اچھی جگہ کو سمبلائز کرتی ہے جنت، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے جس انداز میں ایک چیز کو اتارا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت لینے کے لیے جو ہم سے پہلا وعدہ لیا تھا، کیا کہا تھا سورہ بقرہ میں؟ الذین یؤمنون بالغیب، تو جتنی بھی غیبی امور ہیں وہ متشابہات سے متعلق ہیں۔ ہمارا فرض کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اتارا ہے اور ہم کیا کریں؟ ایمان لے آئیں کہ اللہ جو بھی تو نے اتارا وہ برحق ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا ان کی تعویل کوئی سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور جو پختہ علم و مضبوط علم والے ہیں، پختہ علم والے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، کس پر؟ غیبی امور سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں۔ اللہ نے جیسے کہا جنت ہے، ہم کہتے ہیں جنت ہے۔ اللہ نے کہا جیسے جہنم ہے، اس میں ایسے شعلے ہیں، ایسی آگ ہے، تو ہم مانتے ہیں۔ کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ دونوں طرح کی آیات اللہ نے اتاری ہیں، لہٰذا ہم ان کو مانتے ہیں۔ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا طالب علم، اور ایک ہوتے ہیں صاحب علم، علماء، اور ایک ہوتا ہے راسخون فی العلم، جن کے اندر علم اتر گیا ہے۔ ان کی خوبی، ان کی پہچان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم جو ہیں کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جو قسم پوری کرے اور اس کی زبان سچی ہو اور اس کا قلب جو ہے قلب مستقیم ہو، سلامت دل ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو، جس کی شرمگاہ زناکاری سے محفوظ ہو، وہی مضبوط علم والے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھے ہوئے ہوں گے، کتنی کتابیں لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن راسخون فی العلم کون ہیں؟ کہ جو عمل میں آگے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا عالم وہ ہے جب لوگ اس سے علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح مسائل بتا کر فائدہ پہنچائے، حق پہنچانے میں غرور، بدخلقی یا طرفداری نہ کرے، یعنی کسی کی سائیڈ نہ لے، بد اخلاق نہ ہو، مغرور نہ ہو، اور اگر لوگ اس کا خیال نہ کریں تو پرواہ نہ کرے، مائنڈ نہ کرے کہ مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور کسی کا لحاظ دین کے معاملے میں نہ رکھے کہ اوہو یہ تو میری امی ہیں، یہ تو فلاں ہیں، لہٰذا ان کو تو میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ نہیں، اگر حق بتانا ہو تو ان کو بھی ضرور بتائیں، مگر احسن طریقے سے، اور اس خیال میں نہ ہوں کہ کوئی میری تعظیم کرے، یعنی لوگوں سے عزت کی ڈیمانڈ وہ نہ کرے کہ تم میری عزت کرو، بلکہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو، اس کی پرواہ کرنے والا ہو، تو ایسے لوگ راسخون فی العلم ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا ڈر ہے۔ ایک، مال کی کثرت جس سے حسد اور بغض پیدا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کتاب اللہ کی تعویل کے پیچھے پڑ جائیں گے، حالانکہ ان کا اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ اور راسخون جو ہیں راسخ علم والے ہیں وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں کو دیکھو جو متشابہات آیات میں پڑے ہوئے ہیں تو انہیں چھوڑ دو۔ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ جب لوگ ایسی باتوں میں، ایسی آیتوں میں جو غیب سے متعلق ہیں جن کے بارے میں ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے، بحثوں میں ہوں، تو ایسے بحثوں میں کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ اور راسخون جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سب پر، یہ سب آیات جو ہیں محکم اور متشابہات سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل مند، یعنی صرف عقل والے ہی بات مانیں گے۔ اس آیت سے ہم نے کیا سمجھا کہ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکم جو واضح ہیں ظاہری دنیا سے متعلق، اور متشابہات جو غیبی دنیا سے، غیبی امور سے متعلق ہیں، اور جن کا اصل مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کی نیت خراب ہے، جن کے ارادے غلط ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ اٹھانا، لوگوں کو قرآن سے، اللہ سے دور کرنا، انہیں بھٹکانا، اور کیا کہ اپنی منمانی تعویل کرنے کے لیے، تحریف کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، اور یہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر علم اتر چکا ہو، عمل کرنے والے۔ اور نصیحت کون لیتا ہے؟ عقل والے۔ اور عقل والے اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ دوسرے سے بڑھ کر دیندار ہے، تو ہم پھر کدھر جائیں؟ تو اے اللہ تو ہمیں حق دکھا، اور حق دینے کے بعد اذ ہدیتنا، حق دینے کے بعد جب تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، ہمارے دل اس ہدایت سے نہ ہٹیں، اس سے دور نہ ہوں، ہم اس پر جمے رہیں۔ کیونکہ راسخ کیا ہے؟ گھڑ جانا، علم میں مضبوطی اختیار کرنا، پختہ ہونا، جم جانا، استقامت اختیار کرنا۔ اور دوسرا رویہ کیا کہ کبھی پڑھ لیا، کبھی سمجھ لیا، کبھی آسان لگا تو عمل کر لیا، اور اس میں کیا ہے؟ بھٹکنے کے چانسز ہیں۔ دین سیکھنے میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ اور وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ ہمارے اندر تو ایسے کوئی گٹس ہے نہیں، خوبیاں نہیں ہیں اللہ جو تیری رحمت کو دعوت دے سکیں۔ ہم تو بہت گنہگار انسان ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی تیری رحمت چاہیے۔ سب گناہوں کے باوجود اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور تو یہ اپنے پاس سے دے، جیسے تو نے ہدایت دے دی اسی طرح رحمت بھی دے دے، تاکہ اس ہدایت پر ہم جمے رہیں، اس دن پر قائم رہیں۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وہاب وہ جو معاوضے کے بغیر دے، کچھ لیے بغیر دے۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تجھے دینے کے لیے، نہ کوئی عمل کی پونجی ہے اور نہ کچھ، نیتیں بھی ہماری خراب ہوتی رہتی ہیں، اور عمل میں بھی ہم اللہ پھسلتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کس چیز کے طلبگار ہیں؟ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، جو بغیر معاوضے کے ہم کو دے، اور وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اصل میں دل کا ٹیڑھا ہونا اور دل کا سیدھا رہنا، یہ بنیاد ہے ساری ہدایت اور گمراہی کی۔ اگر دل سیدھا ہے تو ہر چیز سیدھی ہے،
اور اگر یہ ٹیڑھا ہے تو ہر سیدھی چیز بھی ٹیڑھی۔ تو اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے، کیونکہ دل کیا ہے؟ یہ ہے ہی الٹ پلٹ ہونے والی چیز۔ آج اگر اللہ سے محبت ہے تو کل خدا نخواستہ چلی بھی جا سکتی ہے۔ آج دین کو مضبوطی سے پکڑا ہے تو کل ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات ہوں کہ اسے پکڑے رکھنا مشکل ہو۔ اور اگر ہمارا دل آج دین کے اندر کھبا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے یا ہمیں توفیق ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل نہ ہو۔ تو یا رب اس وقت سے بچانا اور اسے جو ہے جمائے رکھنا، ہم اس سے نہ بھٹکیں تیرے دین سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اور خاص طور پر اس زمانے میں جس میں فتنے ہیں، گمراہ کرنے والے زیادہ ہیں، جب بھی آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ متشابہات باتوں میں، ذو معنی باتوں میں زیادہ ڈیٹیل میں جا رہا ہے اور عمل کی بات اس کے لیکچر میں کم ہے کسی بھی انسان کی، اور ادھر ادھر کی تعویلیں زیادہ ہیں اور باتیں بنانے والی باتیں زیادہ ہیں، تو پھر آپ ایسے لوگوں سے محتاط ہو جائیں کہ یہ کوئی ٹھیک جگہ نہیں۔ اللہ نے ہمیں میزان بتا دیا ہے، قرآن و سنت، اور قرآن کس لیے آیا ہے؟ عمل کے لیے آیا ہے، صرف باتیں بنانے کے لیے نہیں کہ لوگوں کو طرح طرح کی باتیں بتاتے رہیں۔ یہ ایک سنجیدہ کتاب ہے اور عمل کے لیے آئی ہے، اور اگر کسی جگہ جا کر آپ کے عمل میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب بھی لوگ آپ کو اصل علم چھوڑ کر متشابہات میں ڈالیں تو بھی محتاط رہیں۔ پھر یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، سورہ بقرہ میں آپ نے یہ پڑھی تھی آیت، تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ کو اس صورت میں اور سورہ بقرہ میں مماثلت نظر آ رہی ہے نا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، قیامت اپنے مقرر وقت پر آ کر رہے گی۔ جو دن اور وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہم سب کا، آپ کا، میرا اللہ کے ساتھ ملاقات کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، نہ موت کا وقت اور نہ اللہ سے ملاقات کا وقت۔ آج ہم نہ دین سیکھیں نہ سمجھیں، مگر وہ وعدہ، اس سے ہم نہیں ہٹ سکتے۔ سب لوگوں کو وہ جمع کرے گا اور وہ دن آنا یقینی ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور اولادیں اللہ کے ہاں کوئی کام نہ آئیں گی، یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کو نہ مانا تو اس دن، قیامت کے دن، ان کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے۔ مال کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مال کی محبت کی وجہ سے، مال کے شوق کی وجہ سے انسان بعض اوقات اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے، یہ کام، کاروبار، جاب، ان سب چیزوں کی جو اٹریکشن ہے، یہی تو ہمیں باندھے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے۔ کس طرف آنے سے؟ اللہ کی طرف آنے سے۔ ہم ان چیزوں میں اتنے محو ہو گئے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں، شوق بھی نہیں، کیونکہ سارا دل وہیں کھبا ہوا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ فتنے بھی، یہ جتنے جو چیزیں ہیں، یہ گھر، مال، دولت، یہ سب اس دن اٹھا کر اگر ہم اللہ کے آگے رکھیں کہ یا اللہ، جو ہم نے کمی کوتاہی کی، جو گناہ کیے، اس پہ تو ہمیں چھوڑ دے اور یہ لے لے، تو بات نہیں بنے گی، ہرگز کام نہ آئیں گے، نہ مال۔ اور دوسری چیز جو ہمیں اللہ کی طرف آنے سے روکتی ہے وہ کیا ہے؟ اولاد۔ کہا وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ قرآن میں آتا ہے، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔
ان دو چیزوں کی وجہ سے خدا کو نہ بھولنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے بچے اچھے ہوں، لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں۔ انسانوں کو ان دونوں چیزوں کا بہت ذم ہوتا ہے اور انسان کو تکبر اور خود سری میں مبتلا کر دیتی ہیں یہ دونوں چیزیں۔ مگر قیامت کے دن کہا یہ دونوں کام نہ آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ جس طرح پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیا تھا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہیں، تو یہاں بھی یہی بات کہ جو ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور جہنم میں جگہ جگہ انسانوں کے جسموں سے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ جہنم کی آگ کو بھڑکانے اور زیادہ کرنے میں خود انسان کام آئیں گے۔ جیسے آپ نے اگر کبھی لکڑی جلائی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ لکڑیاں جلنے کے تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، آگ دھیمی پڑنے لگتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک اور لکڑی ڈال دیتے ہیں، پھر آگ بھڑکنے لگتی ہے، پھر ہلکی اور پھر ایک اور لکڑی ڈال دیتے ہیں، وہ اور بھڑکتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کم نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان ہیں وہ بذات خود اس کی آگ کو بھڑکا رہے ہوں گے، اور ویسے بھی انسان کے جسم میں ایسے مادے موجود ہیں جن کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے۔ آج کا لیسن اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔